हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ये हमारा उर्दू का सबक नंबर 4 है, जिसका उन्वान है या टाइटल है, जिसका नाम है हर इंसान बराबर है। ये एक नज़्म है जिसको मुज़फ़्फ़र हनफी जो एक शायर हैं उन्होंने लिखा है, और इसको हम देखते हैं। इसमें क्या क्या है, ठीक है। चीनी हो, जापानी हो, रूसी हो, ईरानी हो, बाशिंदा हो लंका का या वो हिंदुस्तानी हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। इस पूरे बंद में शायर ने ये बताया है कि चाहे वो चीन का बाशिंदा हो, चाहे जापान का, चाहे रूस का, चाहे ईरान का, चाहे श्रीलंका का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, सबका मान, इज्जत, वकार सब बराबर है। ख्वाह वो कहीं का भी बाशिंदा रहने वाला हो। बाशिंदे का मतलब होगा रहने वाला। ठीक है, अब आगे बंद में देखते हैं क्या है। अब उन्होंने पहले तो इन्होंने बाशिंदे के तौर पे बताया कि किसी भी मुल्क का हो। अब ये बता रहे हैं नाम के तौर पे। अनवर हो, अरविंद हो, मरियम हो या इंदु हो, मुस्लिम हो या ईसाई, वो सिख हो या हिंदू हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। किसी का अनवर नाम हो या अरबिंदु नाम हो, या मरियम हो या इंदु नाम हो, वो सिख हो या हिंदू हो, सबका मान बराबर है। सभी की इज्जत जो है बराबर से है। वो चाहे अरविंद नाम का मुस्लिम हो, अनवर नाम का मुस्लिम हो, अरविंद नाम का हिंदू हो, मरियम नाम की ईसाई हो, या मुस्लिम हो या हिंदू नाम की हिंदू हो, या ख्वाह कोई भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उसका मान, इज्जत बराबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेठ भिखारी एक समान, मिल मालिक हो या दरबान, जिसकी कुटिया छोटी सी, जिसका बंगला आलीशान, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। इस बंद में शायर ने कहा है सेठ हो या भिखारी हो, एक समान है। मान इज्जत के मामले में वो एक समान है। मिल का मालिक हो या मिल की दरबानी करने वाला दरबान हो, जो गेट कीपर होता है दरबान, वो ये दोनों मान की इज्जत के तौर पे एक समान माने जाते हैं। जिसकी कुटिया हो, या उस भाई जो पैसे कम कमाते हो उसकी तो छोटा सा घर होगा, उसको कुटिया से इंडिकेट किया है, और कहा है या बंगला आलीशान बनाया हो आपने, आपका मान इज्जत बराबर है। इसमें कोई छोटा बड़ा कम ज़्यादा नहीं है। फिर आगे इस वाले बंद में क्या कहा गया है देखते हैं। फौजी हो या पटवारी, मीरासी या भंडारी, खेती करने वाला हो या करता हो सरदारी, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। फौजी हो, फौज में हो, या पटवारी हो, पटवारी लेखपाल को कहते हैं, या पटवारी हो, मीरासी हो, गवैया हो। मीरासी का होता है जो खानदानी पेशावर गवैये होते हैं, उनको कहते हैं मीरासी। ठीक है, ये या मीरासी हो, या भंडारी, जो भंडार गृह होते हैं, भंडार घर होते हैं, उनकी जो हिफाजत करता है उसको भंडारी कहते हैं। या भंडारी हो, खेती करता हो, खेती करने वाला हो, या सरदार हो, गांव का मुखिया हो, मोहल्ले का मुखिया हो, सब की इज्जत मान मर्यादा बराबर है, किसी की कम ज़्यादा नहीं है। ये हो गया ये वाला बंद। अब आगे देखते हैं इस बंद में। पंजाबी हो या सिंधी, उर्दू बोले या हिंदी, धोती पहने या सलवार, फूल सजाए या बिंदी, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। वो पंजाबी हो, पंजाब का रहने वाला हो, या सिंध का रहने वाला हो,
اردو بول رہا ہو یا ہندی بول رہا ہو اس سے مطلب نہیں ہے، دھوتی پہن رہا ہو یا سلوار پہن رہا ہو، دھوتی زیادہ تر نان جو ہندو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دھوتی پہنتے ہیں، اور مسلم جو ہے سلوار قمیض پہنتے ہیں، تو اس کو ہندو مسلم سے انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے۔ پھول سجائے یا بندی، جو مسلم عورتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر پھول لگاتی ہیں، اور ہندو عورتیں بندی لگاتی ہیں، اس لیے اس کو ایسے بتایا گیا ہے۔ سب کا مان، اس بتایا گیا ہے کہ اس میں سب کا مان برابر ہوتا ہے اور کوئی کم زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ مان کا مطلب عزت۔ پھر یہ آخری پیرا میں کیا لکھا ہے، کام ضروری کرتا ہو یا مزدوری کرتا ہو، کام ضروری کرتا ہو یا مزدوری کرتا ہو، جو بھی ہو وہ جیسا بھی محنت پوری کرتا ہو، سب کا مان برابر ہے، ہر انسان برابر ہے۔ اس بند میں شاعر نے کہا ہے کام وہ سب اپنے ضروری کرتا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ مزدوری کرتا ہو، چاہے جو وہ جیسا بھی ہو، وہ اس کی مرضی ہے، وہ کیسا ہے کیسے نہیں ہے، وہ جیسا بھی ہے، وہ جیسا بھی کرتا ہو، محنت پوری کرتا ہو، ٹھیک ہے، سب کا مان برابر ہے، وہ اپنی محنت اس سے پوری محنت سے کام کرتا ہو تو اس کا بھی مان و عزت برابر ہوگی، ٹھیک ہے، سب کا مان برابر ہے، ہر انسان برابر ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں، ہاں اب اس میں دیکھ لیتے ہیں معنی، جو مشکل الفاظ اس میں آئے ہیں بہت سے، ان کی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ باشندہ کا مطلب ہوتا ہے رہنے والا، کوئی کہیں پہ رہتے ہیں تو اس کو کہیں گے وہ وہاں کا باشندہ، رہنے والا یا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے مان، مان کا مطلب میں نے پہلے ہی بتایا ہوتا ہے عزت، وقار، غرور، ایسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح معنی جو ہے مان کا مطلب ہوگا عزت۔ سمان، یہاں پہ سمان کا مطلب ہوتا ہے برابر، سمان تو ہم سبھی جانتے ہیں، سمان کا مطلب ہوتا ہے برابر، لیکن اردو میں لکھا ہے اس لیے اس کا معنی بتا دیا۔ دربان کا مطلب ہوتا ہے چوکیدار، جو دروازے پہ کھڑا ہو کے چوکیداری کرتا ہے اس کو دربان کہتے ہیں۔ کٹیا، کٹیا کا مطلب جھوپڑی، میں نے بتایا جو چھوٹا گھر جس کے پاس ہوتا ہے یا اس میں ٹٹر باندھ کے رہتے ہیں اس کو جھوپڑی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عالی شان مطلب بہت بڑا، عالی شان مطلب بڑی شان والا، عالی شان مطلب بڑی شان والا۔ پھر یہاں پہ دیکھتے ہیں پٹواری، زمین کا حساب کتاب رکھنے والا سرکاری ملازم، جس کو لیکھپال بھی کہتے ہیں اور پٹواری بھی کہتے ہیں۔ میراثی، میراثی جس کو ورثے میں ملا ہو، میراث میں ملا ہو، خاندانی گویّا، گانے کا کام جس کو میراث میں ملا ہو، جو خاندان اور خاندان گانے کا کام کرتا ہو۔ بھنڈاری، خاندانی باورچی یا بھنڈار کا مالک، ٹھیک ہے، اچھا اس کا مطلب خاندانی باورچی بھی ہوتا ہے، بھنڈار کا مالک، جو بھنڈار گرہ ہوتے ہیں جہاں سامان بہت سا رکھا اس کا جو مالک ہوتا ہے، اس کی رکھوالی جو کرتا ہے اس کو بھنڈاری کہتے ہیں، ٹھیک۔ اب یہ ہو گیا سرداری کا مطلب حکومت، جو جیسے گاؤں کی سرداری، محلے کی سرداری، دیش کی سرداری، پردیش کی سرداری، وہ جو کرتا ہے، جو سردار ہوتا ہے اس کو سرداری کہیں گے، کہیں گے حکومت، اس کا مطلب ہوتا ہے حکومت کرنے والا۔ پھر اب اس میں اور دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، نظم میں کن ملکوں کے باشندوں کا ذکر آیا ہے، دیکھ لینا کن 5-6 ملک آئے ہیں، چین، روس، جاپان، لنکا اور ہندوستان، ان کے نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کوشچن ہے نظم میں کن پیشوں کا نام آیا ہے، بہت سے پیشے کے نام آئے ہیں، میراثی، بھنڈاری اور سرداری، پٹواری، بہت سے پیشے کے نام آئے ہیں، سب کے نام لکھ دینا ہے۔ پھر تیسرے نمبر میں کوشچن جو ہے شاعر نے نظم میں کن زبانوں کا نام لیا ہے، بھائی ہندی لیا ہے، اردو لیا ہے، اور دیکھنا پڑے گا کن اور زبانوں کا نام لیا ہے، سندھی، پنجابی، یہ بھی زبان ہے تو ان کا بھی نام لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ
پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، سب کا مان برابر ہے، سوری، ہر انسان برابر ہے سے کیا مراد ہے؟ یہ یہاں پہ لکھا ہے چوتھا کوشچن، سب کا مان برابر ہے، ہر انسان برابر ہے سے کیا مراد ہے؟ مطلب تو اس سے یہ مراد ہے کہ سب کی مان عزت برابر ہے اور ہر انسان عزت کے معاہدے پہ برابر ہے، ایک سمان ہے، یہ لکھ دینا ہے۔ نیچے دیے ہوئے مصروں کو مکمل کیجیے، اس میں تو ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، اس کو صرف آپ لوگوں کو کرنا ہے، جو جیسا مصرع ہے، چینی ہو یا جاپانی ہو یا بندو مریم ہو یا ہندو، جس کی چھوٹی سی یہ سب آپ جو ہے کتاب سے دیکھ دیکھ کے بھر لو گے آرام سے۔ اور اس کے بعد یہ کیا لکھا ہوا ہے، نیچے دی ہوئی خالی جگہوں میں نظم سے مناسب الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ ملکوں کے نام، یہاں پہ ملکوں کے نام جو آئے ہیں نظم میں ان کے نام لکھنے ہیں۔ یہاں قوموں کے نام، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جو جو بھی آئے ہیں ان کے نام لکھنے ہیں۔ زبانوں کے نام یہاں پہ لکھ دینے ہیں، ٹھیک۔ اب اس کے بعد زبان ہندی، اردو، پنجابی، سندھ تمام آئے ہیں، اس کو لکھ دینا ہے۔ حصہ الف اور حصہ بے کے صحیح جوڑے ملائیے، یہ والا پارٹ دیکھتے ہیں۔ ہندوستان، جیسے ہندوستان کو ملایا انہوں نے ہندوستانی سے، ٹھیک ہے، تو روس کو ہم ملائیں گے کس سے؟ اب ہم دیکھتے ہیں، پہلے لکھا ہوا ہے چینی، دوسرا ایرانی، پھر تیسرا تو ملا ہوا ہے جاپانی، یہ ہم روسی سے ملائیں گے، روس کا ہو جائے گا روسی، ٹھیک۔ پھر ہم یہ والا چین دیکھتے ہیں، تو چین کا ہم یہ یہاں سے دیکھتے ہیں، پہلے ہی ہے چینی، ٹھیک ہے، اس سے ملا دیں گے۔ پھر ایران کا ہم یہ یہاں پہ دیکھ لیا ایرانی، یہ ایران لکھا ہوا ہے، یہ ایرانی ہوگا۔ اور یہ لاسٹ میں جاپان ہے، جاپان کا ہم جاپانی سے ملا دیں گے، سارے جوڑے مل گئے، ٹھیک۔ اور یہ ہم چھٹا کوسچن دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو مثال کے مطابق بدل کر لکھیے۔ مثال، انسان، انسان ایک ہوگا اور انسانوں بہت سے ہوں گے، تو ہوگا مالک، یہاں پہ لکھا ہے مالک، تو ہم لکھیں گے مالکوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھنا ہوگا اسے۔ پھر ہوگا فوجی، فوجی ایک ہوگا تو ہوگا فوجیوں، اس کو یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے افسر، افسروں، ایسے لکھ لیں گے، سوری اس کو میں پھر سے لکھ دیتا ہوں، افسر، افسروں، افسروں، ٹھیک ہے، ایسے لکھ لیں گے۔ پھول، پھولوں، ایسے لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ ہمیں سوری، نیچے دیے لفظوں کے حروف الگ الگ کیجیے۔ یہاں پہ جب پچھلی کلاسوں میں ہم نے پڑھا بھی ہے کہ حروف کیسے الگ الگ کرنے ہیں، جیسے کٹیا، اس میں کاف، سوری چھوٹا چھوٹا بنتا نہیں، اس میں کاف بھریں گے، اس میں ٹے بھریں گے، پھر اس میں یہ سوری یہ بھریں گے، اور لاسٹ میں الف بھریں گے، کٹیا ہو جائے گا۔ پھر اس میں شلوار، یہ ہے بڑی شین، لام، سوری بڑی شین، لام، واو، الف اور رے، ایسے کر کے اس میں بھر دینے ہیں۔ پھر ہو گیا باشندہ، بے، الف، شین،
اور نون اور پھر دال اور ہے، یہ بھرنے ہیں۔ کہاں چلا گیا ڈینی؟ یار ایک منٹ، ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہو گیا اربند، پھر اس کو اربند والا آپ لوگ اپنے سے کریے گا۔ پھر یہ ہے خوش خط لکھیے، اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس کو بہت صاف صاف آپ یہاں پہ عیسائی ایسے کر کے لکھیے گا۔ باقی ساری چیزیں اس کو بھر لیجیے، اس میں باقی کچھ نہیں کرنا، جیسے لکھا ہے ویسے ہی کاپی پہ اتار کے اچھے سے لکھ لیجیے گا۔ اس نظم کو زبانی آتی ہے، ہاں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نظم کی لے بہت اچھی ہے، اور اس کو آپ لوگ زبانی یاد کر لیجئے گا۔ یہ اس کو جو ہے 15 اگست 26 جنوری کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور بہت خوبصورت نظم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نظم تو پوری ہو گئی، یہ اپنا سبق بھی پورا ہو گیا۔ اگر اس میں کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو میسج کر کے پوچھ لیجیے گا۔ یہ ختم کرتے ہیں۔